सूरत यानी 45th सूरह जाशिया इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सूरह का ज़माने नुज़ूल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसकी तिलावत करते हैं। सबसे पहले इसका ज़माने नुज़ूल के बारे में पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम आयत नंबर 28 के फ़िक्रे व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया से माखूज़ है। मतलब यह है कि ये वो सूरत जिसमें लफ्ज़ जासिया आया है। ज़माने नुज़ूल इस सूरह का ज़माने नुज़ूल भी किसी मोतबर रिवायत में बयान नहीं हुआ है, मगर इसके मज़ामीन से साफ महसूस होता है कि यह सूरह दुखान के बाद क़रीबी ज़माने में नाज़िल हुई है। दोनों सूरतों के मज़ामीन में ऐसी मुशाबहत है जिससे ये दोनों तमाम नज़र आती हैं। मौज़ू और मबाहिस इसका मौज़ू तौहीद व आखिरत के मुतालिक कुफ़ार मक्का के शुबहात व एतराज़ात का जवाब देना और इस रवैये पर इनको मुतनब्बे करना है जिन्होंने कुरान की दावत के मुकाबले में इख्तियार कर रखा था। कलाम का आगाज़ तौहीद के दलाल से किया गया है। इस सिलसिले में इंसान के अपने वजूद से लेकर ज़मीन व आसमान तक हर तरफ फैली हुई बेशुमार निशानियों की तरफ इशारा करके बताया गया है कि तुम जिधर भी निगाह उठाकर देखो, हर चीज़ इसी तौहीद की शहादत दे रही है, जिसे मानने से तुम इनकार कर रहे हो। ये तरह-तरह के हैवानात, ये शब-ओ-रोज़, ये बारिशें और इनसे उगने वाली नबातात, ये हवाएँ और ये इंसान की अपनी पैदाइश, इन सारी चीज़ों को अगर कोई शख्स आँखें खोल कर देखे और किसी ताज्जुब के बगैर अपनी अक़ल को सीधे तरीक़े से इस्तेमाल करके इन पर गौर करे, तो ये निशानियाँ इसे इस अमर का यकीन दिलाने के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं कि ये कायनात बेखुदा नहीं है। ना बहुत से खुदाओं की खुदाई में चल रही है, बल्कि एक ही खुदा ने इसे बनाया है और वही अकेला इसका मुदब्बिर और फरमारवा है। अलबत्ता इस शख्स की बात दूसरी है जो न मानने की कसम खाकर बैठ गया हो या शुकूक व शुबहात ही में पड़े रहने का फैसला कर चुका हो। इसे दुनिया में कहीं से भी यकीन व ईमान की दौलत हासिल नहीं हो सकती। आगे चलकर दूसरे रुकू की इब्तिदा में फिर फरमाया गया है कि इंसान इस दुनिया में जितनी चीज़ों से काम ले रहा है और जो बेहद हिसाब अशिया और क़ुव्वतें इस कायनात में इसके मफाद की खिदमत कर रही हैं, वो आपसे आप कहीं से नहीं आ गई हैं। न देवियों और देवताओं ने इन्हें फराहम किया है, बल्कि वो एक ही खुदा है जिसने ये सब कुछ अपने पास से इसको बख्शा और इसके लिए मसख्खर कर दिया है। कोई शख्स सही गौर व फ़िक्र से काम ले तो इसको अपनी अक़ल ही पुकार उठेगी कि वही खुदा इंसान का मोहसिन है और इसी का ये हक़ है कि इंसान इसका शुक्रगुज़ार हो। इसके बाद कुफ़ार मक्का को इस हठधर्मी, इस्तिकबार, इस्तिहज़ा और इसरार अल कुफ्र पर सख्त मलामत की गई है, जिससे वो कुरान की दावत का मुकाबला कर रहे थे और इन्हें खबरदार किया गया है कि ये कुरान वही नेमत लेकर आया है जो पहले बनी इसराइल को दी गई थी, जिसकी बदौलत वो तमाम अक़वाम आलम पर फ़ज़ीलत के मुस्तहिक़ हुए थे। इन्होंने जब इस नेमत की नाक़दरी की और दीन में इख्तिलाफ़ करके इसे खो दिया, तब ये दौलत तुम्हारे यहाँ भेजी गई है। यह एक ऐसा हिदायतनामा है जो दीन की साफ शाहराह इंसान को दिखाता है। जो लोग अपनी जहालत व हिमाकत से इसको रद्द करेंगे, वो अपनी ही तबाही का सामान करेंगे और खुदा की ताईद व रहमत के मुस्तहिक़ सिर्फ वो लोग होंगे जो इसकी पैरवी कबूल करके तक़वे की रविश पर कायम हो जाएँ। इसी सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबय्यन को हिदायत की गई है कि खुदा से बेखौफ लोग तुम्हारे साथ जो बेहूदगियाँ कर रहे हैं, इन पर दरगुज़र और तहम्मुल से काम लो और तुम सब्र करोगे तो खुदा खुद इनसे निपटेगा और तुम्हें इस सब्र का अजर अता फरमाएगा। फिर अक़ीदे आखिरत के मुतालिक कुफ़ार के जाहिलाना ख़यालात पर कलाम किया गया है। वो कहते थे कि ज़िंदगी बस इसी दुनिया की ज़िंदगी है, इसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है। हम गर्दिश-ए-आम से बस इसी तरह मरते हैं, जिस तरह एक घड़ी चलते-चलते रुक जाए। मौत के बाद कोई रूह बाकी नहीं रहती, जिसे क़ब्ज़ किया जाता हो और फिर किसी वक़्त वो दोबारा लाकर इंसानी जिस्म में फूँक दिया जाए। इस चीज़ का अगर तुम्हें दावा है तो हमारे मुर्दे मरे हुए आबा व अजदाद को ज़िंदा करके दिखाओ। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने पाए दर पे चंद दलाइल इरशाद फरमाए हैं। एक ये कि तुम ये बात किसी इल्म की बिना पर नहीं कह रहे हो, बल्कि महज़ गुमान की बुनियाद पर इतना बड़ा हुक्म लगा बैठे हो। क्या फ़िलवाक़े तुम्हें तुम्हें ये इल्म है कि मरने के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है और रूहें क़ब्ज़ नहीं की जाती, बल्कि फ़ना हो जाती हैं? दूसरे ये कि तुम्हारे इस दावे की बुनियाद ज़्यादा से ज़्यादा बस यही है कि तुमने किसी मरने वाले को उठकर दुनिया में आते नहीं देखा है। क्या ये बात इतना बड़ा दावा कर देने के लिए काफ़ी है कि मरने वाले फिर कभी नहीं उठेंगे?
یا تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کا نہ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے نہ ہونے کا علم حاصل ہے؟ تیسری یہ کہ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان، ظالم اور مظلوم، آخر کار سب یکساں کر دیے جائیں، کسی بھلائی کا کوئی اچھا نتیجہ اور کسی برائی کا کوئی برا نتیجہ نہ نکلے، نہ کسی مظلوم کی دادرسی ہو اور نہ کوئی ظالم اپنے کیے کی سزا پائے، بلکہ سب ایک ہی انجام سے دوچار ہوں۔ خدا کی اس کائنات کے متعلق جس نے یہ تصور قائم کیا ہے، اس نے بڑا ہی غلط تصور قائم کیا ہے۔ اس تصور کو ظالم اور بدکار لوگ تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا برا نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی یہ خدائی اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برحق نظام ہے جس میں نیک و بد کو بالآخر یکساں کر دینے کا ظلم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چوتھا یہ کہ انکار آخرت کا عقیدہ اخلاق کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اس کو اختیار وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے اور اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بندگی نفس کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ پھر جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ انہیں گمراہ سے گمراہ تر کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک ان کی اخلاقی حص بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور ہدایت کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پورے زور کے ساتھ فرماتا ہے کہ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے ہو بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو اگر تم اپنی جہالت و نادانی سے نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا نام عمل بے کم وقاص تیار ہے جو تمہارے ایک ایک کرتوت کی شہادت دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ تو یہ اس کے زمان نزول یعنی اس سورہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو انشاءاللہ اس کی اگر وقت ہے تو اس کی ابتدا پہلے رکوع کی 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی پہلی 3 آیتیں اس سورے کی۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن ان 3 آیاتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ یہ سورہ کی مختصر تمہید ہے جس میں سامعین کو 2 باتوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے وہ خدا نازل کر رہا ہے جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس کا زبردست ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اس کے فرمان سے سرتابی کی جرات نہ کرے، کیونکہ نافرمانی کر کے وہ اس کی سزا سے کس طرح بچ نہیں سکتا، اور اس کا حکیم ہونا اس کا متقاضی ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ برضا و رغبت اس کی ہدایت اور اس کے احکام کی پیروی کرے، کیونکہ اس کی کسی تعلیم کے غلط یا نامناسب یا نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ تمہید کے بعد اصل تقریر کا آغاز اس طرح کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پس منظر میں اہل مکہ کے وہ اعتراضات ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخر محض ایک شخص کے کہنے سے ہم اتنے بڑی بات کیسے مان لیں کہ جن بزرگ ہستیوں کے آستانوں سے آج تک ہماری عقیدتیں وابستہ رہی ہیں وہ سب ہیچ ہیں اور خدائی بس ایک خدا کی ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس حقیقت کو ماننے کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو سارا عالم بھرا پڑا ہے،
آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے اندر اور تمہارے باہر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک خدا اور ایک ہی خدا کی تخلیق ہے، اور وہی اکیلا اس کا مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ آسمان و زمین میں نشانیاں کس چیز کی ہیں، اس لیے کہ سارا جھگڑا ہی اس وقت اس بات پر چل رہا تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں اور معبودوں کو بھی ماننے پر اصرار کر رہے تھے، اور قرآن کی دعوت یہ تھی کہ ایک خدا کے سوا نہ کوئی خدا ہے نہ معبود۔ لہٰذا بے کہے یہ بات آپ موقع محل سے ظاہر ہو گئی تھی کہ نشانیوں سے مراد توحید کی صداقت اور شرک کے بطلان کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بجائے خود تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر صحیح نتیجے پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں اور ہر دھرم لوگ جو نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا یکساں ہے۔ چمن کی رونق اور اس کا حسن و جمال تو آنکھوں والوں کے لیے ہی ہے، اندھا کسی رونق اور کسی حسن و جمال کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے چمن کا وجود ہی بے معنی ہے۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، یعنی جو لوگ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں یا جنہوں نے شک ہی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنا اپنے لیے پسند کر لیا ہے، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ مگر جن لوگوں کے دل کے دروازے یقین کے لیے بند نہیں ہوئے ہیں، وہ جب اپنی پیدائش پر اور اپنے وجود کی ساخت پر اور زمین میں پھیلے ہوئے انواع و اقسام کے حیوانات پر غور کی نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار علامات ایسی نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر یہ شبہ کرنے کی ادنا سی گنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیا ہو، یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے زیادہ خداؤں کا دخل ہو۔ تو یہ تھی آج کی ان 3 آیتوں کی تفسیر۔ انشاءاللہ یہ جو رکو نمبر 1 ہے اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں کل، تو کیونکہ مضمون کا سلسلہ انشاءاللہ اس رکو کا کنٹینیو رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ نظام بھائی، جی اصل میں فروزان فلاحی صاحب تشریف نہیں لائے ابھی تک، تو اگر آپ کو اچھا، زحمت دی جائے تھوڑی دیر اور اس کو جاری رکھیے آگے، ہاں ہاں، میں ٹھیک سن ہے؟ رہا تھا کہ کیونکہ وہ اس ابتدان میں 3 لوگ آ گئے تھے تو میں انشاءاللہ جی ٹھیک ہے نہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، وہ جیسے جی آپ کو محسوس ہو پھر آپ ختم کیجیے گا۔ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، چلیے جزاک اللہ۔ بات کریں۔ تو انشاءاللہ ناظرین ہم اس کے آگے کی آیتیں کی تلاوت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جہاں تک ہماری تفسیر ہو سکتی ہے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھی شروع میں، اسی آیت نمبر 4 سے پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصرف الرياح آیات لقوم یعقلون تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك عظيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب محين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 4 ٹو آیت نمبر 11۔ اس طرح سے پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے آیت نمبر 4 سے۔ اور شب و روز کے
فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیت کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استقبال کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کون سی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ تھا ترجمہ، ٹرانسلیشن ان آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی 3 آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف کفار و مشرکین کو یعنی کہ فہمائش کی ہے، اسی سلسلے اصلی مضمون کا یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، رات اور دن کا یہ فرق و اختلاف اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریک، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک مدت تک بڑی تدریج دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے فرق و اختلافات جو رات اور دن میں پائے جاتے ہیں اور ان سے جو عظیم حکمتیں وابستہ ہیں، وہ اس بات کی صریح علامت ہیں کہ سورج اور زمین اور موجودات زمین کا خالق ایک ہی ہے، اور ان دونوں کروں کو ایک ہی زبردست اقتدار نے قابو میں رکھا ہے، اور وہ کوئی اندھا بہرا بے حکمت اقتدار نہیں ہے بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کی ان بے شمار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے، جو نباتات، حیوانات اور انسان کی شکل میں اس نے یہاں پیدا کی ہیں۔ اور اس رزق میں، رزق سے مراد یہاں بارش ہے، جیسا کہ بات کے فقرے سے صاف معلوم ہوتا ہے، جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کی گردش سے مراد مختلف اوقات میں زمین کے مختلف حصوں پر اور مختلف بلندیوں پر مختلف ہوائیں چلنا ہے جن سے موسموں کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ دیکھنے کی چیز صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ایک وسیع کرہ ہوائی پایا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام عناصر موجود ہیں جو زندہ مخلوقات کو سانس لینے کے لیے درکار ہیں، اور ہوا کے اسی لحاف نے زمین کی آبادی کو بہت سی آفات سماوی سے بچا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ یہ ہوا محض بالائی فضا میں بھر کر نہیں رہی گئی بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے چلتی رہتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کبھی گرم، کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی چلنے لگتی ہے، کبھی ہلکی چلتی ہے تو کبھی تیز، اور کبھی آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو کبھی خشک ہوا چلتی ہے اور کبھی مرطوب۔ انشاءاللہ ہم اس آیت کا جو حاشیہ ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور کبھی مرطوب، کبھی بارش لانے والی ہوا چلتی ہے اور کبھی اس کو اڑا لے جانے والی چل پڑتی ہے۔ طرح طرح کی ہوائیں کچھ یوں ہی اندھا دھند نہیں چلتی بلکہ ان کا ایک قانون اور ایک نظام ہے جو شہادت دیتا ہے کہ یہ انتظام کمال درجہ حکمت پر مبنی ہے اور اس سے بڑے اہم مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کا بڑا گہرا تعلق اسی سردی اور گرمی سے ہے جو زمین اور سورج کے درمیان بدلتی ہوئی مناسبتوں کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اور مزید برآں اس کا نہایت گہرا تعلق موسمی تغیرات اور بارشوں کی تقسیم سے بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کسی اندھی فطرت نے اتفاقاً یہ انتظامات نہیں کر دیے ہیں، نہ سورج اور زمین اور ہوا اور پانی اور نباتات اور حیوانات کے الگ الگ مدبر ہیں، بلکہ لازماً ایک ہی خدا ان سب کا خالق ہے، اور اسی کی حکمت نے ایک مقصد عظیم کے لیے یہ انتظام قائم کیا ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک مقرر قانون پر چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، کل پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں اس کی آگے کی آیتوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔